गिलगित बल्तिस्तान में आज ही असम्बली ने एक बिल पास किया है जो चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने पेश किया था। उस पर अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने पाकिस्तान से ये कहा है कि इंटरिम प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया जाए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चूँकि मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि इस बिल के पास होने से दुनिया को ये इशारा मिल रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, रियासत जम्मू कश्मीर भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंस बना रहा है, तो भारत ने जो यूनियन टेरिटरीज़ बना दी वो अब के साथ तमाम डन डील। ये मुझे इसमें से पैगाम मिल रहा है। ये बात जुड़ी हुई है सीज़ फायर से। 2 सालों से बहुत कशीदगी चली आ रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच, और 2 हफ्ते पहले सीज़ फायर होता है। और इमरान खान जब श्रीलंका के दौरे पे गए थे तो ये कहा जाता था कि पार्लियामेंट में अगर वो ख़ताब करेंगे तो कश्मीर पे बात करेंगे। वो ख़ताब भी नहीं हुआ और कश्मीर पे कोई बात भी नहीं हुई। चाइना का जो भारत के साथ है रवैया, वो भी बिल्कुल पिछले हफ्ते चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि हम एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिल के काम करेंगे। राइट और रॉन्ग ये लफ्ज़ यूज़ किया चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने। जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, राइट और रॉन्ग भुला दिया जाए और हम दोस्त हैं, एनिमीज़ नहीं। अमेरिका भारत से कह रहा है कि अपना किरदार अफ़गानिस्तान में अदा करें। तो ज़ाहिर है कश्मीर का मसला कहीं बैठेगा तो अफ़गानिस्तान में भारत का किरदार भरपूर तरीके से होगा। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं। थर्ड ओपिनियन में मेरे साथ इससे एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, न्यू डेवलपमेंट के साथ मौजूद हैं थर्ड ओपिनियन के रूह रवां बैरिस्टर हमीद बशानी साहब। वेलकम बशानी साहब। ये सारी बातें जो मैंने की मुझे तो ऐसे नज़र आ रही है जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में की। आप इसको थर्ड ओपिनियन में कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही नज़र आ रहा है सर। आपको देखें, कोई भी जो है दुनिया में जो अल्टीमेट एक एंड होता है, ये सारी जो सियासतकारी है और ये सारा जो डायलॉग है और डिप्लोमेसी है और इवन कि छोटी मोटी जो वारफेयर होती है, प्रॉक्सीज होती हैं, उसका भी एक अल्टीमेट एंड होता है। एंड डेफिनेटली हम कई सालों से मुसलसल इन्हीं फोरम्स पे ये कहते आए हैं कि ये सदी जो है एशिया की सदी है और इस खित्ते के लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। चूँकि ये जिस सिमत में चल पड़े हैं ये गलत है, क्योंकि ये मौका जो है वो ऐसा न हो कि हमारे हाथ से निकल जाए। तो एशिया की सदी का मतलब ये है कि ये बजाय इसके कि हम जंग व जदल, खून खराबा और इस तरह के मामलात में पढ़ के अपना वक्त ज़ाया कर दें और इस कीमती लामे को जो तारीख़ ने हमें ग्रांट किया है इसे ज़ाया होने दें, इसके बजाय हमें थोड़ी सी अमन की बात करनी चाहिए। तो इस पर ज़ाहिर लोग मुख्तलिफ़ किस्म के आपको नाम देते हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि ये अब एक अल्टीमेट टर्न पहले हमने देखा जिसमें बहुत ज़्यादा जुनून आ गया था, नेशनलिज़म आ गया था, रिलीजियसली मोटिवेटेड किस्म के नज़रियात आ गए थे। तो अब एक नया उसके आगे एक जो है वो टर्न आ रहा है जिसमें फिर लोग ज़रा होशो आवाज़ से भी सोचते हैं और देखते हैं कि जी जो छोटे मोटे मामलात होते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन जो ज़िंदगी की बड़ी हकीकतें हैं जिनको आप संगीन हक़ाइक़ कहते हैं, दी बीटर रियलिटीज़, उनको भी तस्लीम करके चलना होता है। लेकिन ये जो अब देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है, चूँकि ज़ाहिर है कि ये जो सोसाइटीज़ हैं हमारी ना, चीन है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये मल्टीपल किस्म की फोर्सेस इसमें बायक वक्त इंटरेस्ट होता है इनका, और मल्टीपल किस्म की लॉबीज़ और ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो अपना अपना खेल खेलते रहते हैं। अब कौन ऊपर होता है कौन नीचे होता है, किसकी फतह किसकी शिकस्त, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ना इज़ रियली ए माइलस्टोन बहुत सारे हवालों से, और ये कोई नई बात नहीं है। आप और हम भी इसी जो टैग टीवी पे भी कई दफ़ा 2-3 दफ़ा मेरे में बात कर चुके हैं लास्ट ईयर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। लेकिन इसको एक दफ़ा फिर अवाम के लिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो कहते हैं अवाम का हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर होता है, दूसरा ये है कि अवाम बहुत जल्दी जो है ना वो ये विशफुल किस्म की थिंकिंग्स और इस तरह की जो ऐलानात होते हैं ना उनका शिकार हो जाते हैं। आपको याद होगा पिछले साल जब इमरान खान साहब गए थे गिलगित बल्तिस्तान का, उन्होंने दौरा किया था जो 73 थर्ड ईयर ऑफ सेलिब्रेशन हो रही थी,
اس میں شرکت کرنے کے لیے، تو انہوں نے وہاں پہ واضح الفاظ میں یہ کہا تھا کہ میں یہاں پہ یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں۔ دیٹ واز دا اسٹیٹمنٹ لاسٹ ایئر۔ اب ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے، جب انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے ڈیسیجن کر لیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ، یا ہمارا اس پہ کوئی غور و فکر ہو رہا ہے، ہم نے ڈیسیجن کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن تو اس وقت ہو گیا تھا۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم وہی ریت میں سر دینے والے لوگ ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھا جائے گا۔ اب جب ایک چیز ہو گئی تو جن لوگوں نے اس پہ رد عمل دینا تھا، دیٹ واز دا رائٹ ٹائم کہ وہ باہر آتے اور کہتے جی کہ آپ نے کیسے ڈیسیجن کر لیا۔ اب اس پہ اتنے بڑے بڑے لطیفے مشہور ہو گئے تھے جو کہ زندگی کے حقائق کو ایکچولی ریفلیکٹ کر رہے تھے، کہ آپ نے جی ایچ کیو میں اجلاس بلا کے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کے ان کے ہیڈز کو بلا کے تو ان کو میرے خیال میں اسی لہجے میں بتا دیا کہ ہم نے ڈیسیجن کر لیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا صوبہ بناتے ہیں، تو آپ نے کچھ نہیں کہنا، جو کہ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ اور بڑے بڑے انقلابی اور انقلابوں کے ورثاء اور بڑی بڑی شخصیات کے جو ہے وہ جو ہیں ان کے وارث، وہ اٹھ کے چلے گئے کہ بالکل ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کہنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو مہم چلی، دیٹ واز ٹوٹلی کنٹرولڈ۔ اس کے اندر ایک کنٹرولڈ قسم کی جو ہے اوپینین تھی الیکشن کے حوالے سے، آل دو کہ یہ مین سٹریم الیکشن تھے، ان میں ویسے بھی کوئی بڑی کنٹروورسیز نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ یہ لیڈر بس ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں یا جھوٹے الزامات لگاتے ہیں یا اس طرح کی غداریوں کے فتوے کے علاوہ کوئی ٹھوس بات تو اس میں ہوتی نہیں۔ لیکن انٹرسٹنگلی گلگت بلتستان کے جو الیکشن تھے نا، اس میں بہت زیادہ جو ہے انجینئرڈ قسم کی اوپینین کو پلانٹ کیا گیا۔ مجھے تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کے پیچھے کوئی بہت ہائی ٹیک قسم کی کوئی فورس بیٹھی ہوئی ہے جو لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہے کہ کس طریقے سے آپ اتنا آرگنائز طریقے سے جو ہے ایک اوپینین کو جو ہے وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں عوام کے اندر، اور پھر ان کی زبان سے آپ کہلوانا شروع ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں یہ ساری لیفٹ رائٹ کی پارٹیاں، جس میں کہ پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، اور وہاں بہت سارے 15-20 گروپ ہیں خود گلگت بلتستان کے اندر جو ریلیجیسلی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے الائز بھی ہیں، وہ سب اس بات پہ مل گئے کہ جی ہم نے صوبہ بننا ہے، جو کہ بہت ہی انجینئرڈ اوپینین تھی۔ اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ چونکہ تجویز جو ہے جی ایچ کیو کی طرف سے آئی ہے، ناٹ ان آفیشیلی بٹ آفیشیلی، انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ ہم نے جی ایچ کیو میں اجلاس بلایا اور ہم نے یہ ڈیسیجن کیا ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گلگت بلتستان کے عوام کی بہت بڑی انسلٹ ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو مزید انجینئرڈ کر کے تو یہ کام کرنے کے بجائے آپ یہاں پہ ریفرینڈم کرا لیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو جو ہے آپ 2-3 سوالات دے دیں اور اس کو آپ شور کریں کہ آپ ایک مناسب پروسیس میں لوگوں کی رائے لیتے ہیں کہ کیا وہ پاکستان کا صوبہ بننا چاہتے ہیں، اگر بننا چاہتے ہیں تو کس طرح کا، کوئی عارضی یا پرماننٹ، یا اگر نہیں بننا چاہتے تو کیا وہ وہاں کے اپنی قومی خود مختاری، جو گلگت بلتستان کی اپنی آزادی اور خود مختاری کی بات بھی چل رہی ہے، اس کے حامی ہیں، یا وہ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ سارے جو آپشنز ہیں ان کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ آپ دے نہیں رہے ہیں، بلکہ آلریڈی ان کو گرانٹیڈ ہیں۔ جو کشمیر کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے، جیسا کہ ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں وغیرہ وغیرہ، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو انجینئر کر کے پورے طریقے سے الیکشن میں یہی سب سے بڑا نعرہ رہا کہ جی ہمیں صوبہ بنایا جائے، جس کے نتیجے میں پھر یہ اسمبلی میں نے آ کے تو قرارداد پاس کر دی۔ اب یہ قرارداد بہت امپارٹنٹ ہے، اس میں 2-3 چیزیں اس قرارداد کو اگر آپ پڑھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ پراونشل سٹیٹس جو ہے وہ پروویژنل کے ساتھ انہوں نے لفظ لگایا کہ پراونس کا جو آپ ہمیں سٹیٹس دیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عارضی ہو۔ تو عارضی یہ کیوں ہو، یہ ایک بہت بڑی امپارٹنٹ چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں جو تبدیلی کی جائے اس کی وجہ سے پاکستان کی مسئلہ کشمیر پہ پوزیشن جو ہے اس پہ اثر نہ پڑے، جو کہ اس وقت عمران خان نے بھی یہی دونوں باتیں کہی تھی
کہ اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس پہ پورا چیک کر لیا ہے اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ اگر گلگت بلتستان کو ہم پاکستان کا عارضی صوبہ بناتے ہیں تو اس پہ مسئلہ کشمیر پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نمبر ایک، اور نمبر دو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اعلان آج جو ہے یہ خورشید خالد صاحب جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے، انہوں نے کیا ہے، وہ سال پہلے جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کر چکے تھے انہی الفاظ میں۔ تو یہ اتنا بڑا ڈرامہ لگا کے، اتنا بڑا وقت ضائع کر کے، تو پھر اس کو لیجیٹیمیسی ایسی دینا جو کسی بھی سین مائنڈ کو اس پہ اعتراض ہوگا لیجیٹیمیسی اس کو ماننے میں، اس کی کیا ضرورت تھی۔ جہاں تک سوال ہے کہ جی گلگت اس کا جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ یا یو این کی ریزولوشن سے فرق نہیں پڑتا، تو یہ ڈیفینیٹلی ڈیفرنس آف اوپینین ہر جگہ ہوتا ہے۔ پاکستان پہلے بھی جو ہے وہ ایک فیلڈ قسم کی انٹرپریٹیشن اور فیلڈ قسم کی پالیسی پہ گامزن ہے کشمیر ایشو پہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کو لے کے فار لاسٹ 70 ایئرس۔ چونکہ وہ ریزولوشنز بڑی کلیئر ہیں، وہ پہلے سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے اور وہاں سے جو اس کے سویلین یا نان جو اسٹیٹ ایکٹرز وہاں پہ داخل ہوئے ان کو نکالے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں پہ انڈیا جو ہے کچھ فوج رکھے جس کے جو ہے وہ سپرویژن میں وہاں پہ الیکشن جو ہے کا پروسیس جو ریفرنڈم کا کرا کے تو کشمیری عوام جو ہے طے کرے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قرارداد ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس میں سے کون سا ایسا لفظ ہے جو کوئی اپنے خواب میں بھی اگر اس کی کوئی تعبیر و تشریح کرے تو وہ پاکستان کے حق میں نکال سکتا ہے؟ بھئی آپ کے خلاف پہلے سے ایک قرارداد وہاں پہ موجود ہے اقوام متحدہ میں کہ صاحب آپ سب سے پہلے تو اپنی فوجیں نکالیں، چونکہ آپ نے اللیگلی انٹر کی ہوئی ہیں فوجیں، اور دوسرا آپ کے جو سویلین ہیں اس طریقے سے آئے ہوئے عام شہری ان کو بھی نکالیں، اور انڈیا ایک چھوٹی سی فوج وہاں پہ رکھے جس کے تحت وہاں پہ جو ہے ریفرنڈم ہو۔ تو اس قرارداد کا کون سا پہلو ہے جو پاکستان کے حق میں نکلتا ہے؟ پاکستان 70 سال سے اپنے عوام کو اور کشمیری عوام کو بتا رہا ہے کہ نہیں جی یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں تو ہمارے حق میں، اور اس لیے جو ہے ہم ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور یہی جو ہے وہ اس کا ہے۔ اب اس پہ اثر کیوں نہیں پڑتا؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں پرسنلی تو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کو سیدھی بات ہے کہ مانتا نہیں ہوں، اور اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قراردادیں جو ہیں ان کی جو لیگل حیثیت ہے وہ کوئی نہ تو بائنڈنگ ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی فورس ہے، اور نہ وہ اس چیپٹر کے اندر فال کرتی ہیں جس میں کہ ملکوں اور قوموں کو جو ہے یونائٹڈ نیشن یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کوئی سینکشن لگا کے یا کسی اور طریقے سے پابندیاں لگا کے یا یوز آف فورس کر کے تو قراردادوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قراردادیں جسٹ ویسٹ آف ٹائم ہے، کشمیری عوام کا بھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی، اور خود بر صغیر کے لوگوں انڈیا اور پاکستان دونوں کا بھی۔ لیکن آپ جب یہ ڈیسیجن کریں گے کہ گلگت بلتستان پاکستان کا صوبہ ہے تو ان قراردادوں پہ اثر پڑتا ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن کی قرارداد میں ہی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی انڈر ایڈمنسٹریشن جو ٹیریٹوریز ہیں اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یو آر ایکٹنگ ایز اے ٹرسٹی، آپ کا رول وہاں پہ ٹرسٹی کا ہے، آپ امانت دار ہیں ان علاقوں کے، آپ اس کا انتظام اور انصرام چلانے میں مدد ضرور کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس میں نہ تو تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو اس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں۔ اب اس سے ڈیفینیٹلی آپ کا اثر پڑتا ہے قراردادوں پہ۔ جہاں تک کشمیر ایشو پہ بات ہے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں تو ہمارا تو انٹرسٹ ہی کشمیر میں بس اتنا ہے کہ کشمیریوں کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ملے، تو پھر آپ ان کی پوری ایک ٹیریٹوری جو ہے 28,000 مربع میل وہ اٹھا کے اپنا صوبہ بنا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے کشمیر کے مسئلے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس سے بڑی ڈبل سپیک اور تضاد جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان دونوں سے بچنے کے لیے آپ نے طریقہ نکالا جو کہ ظاہر ہے وزارت خارجہ کے کسی بابو کا سمارٹ قسم کا طریقہ ہے کہ اس کے ساتھ لفظ ہم لگا دیتے ہیں جی پروویژنل، کہ یہ ٹیمپریری ہے، تو جب کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو اس وقت پھر ہم جو ہے وہ اس کو ختم کر دیں گے، جو کہ ظاہر ہے کہ جب آپ صوبہ بنا رہے ہیں، ان کو سارے حقوق دے رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سڑکیں بنا رہے ہیں، لنکس بنا رہے ہیں، تو پھر آپ آج سے 20 سال یا 30 سال بعد ان کو دے کیسے دیں گے؟ یہ آپ خود جانتے ہیں تاریخ کے حوالے سے
کہ یہ کیا ممکن ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک گریٹ کنفیوژن جس کو آپ کہتے ہیں جناب اس کا شکار ہیں. لیکن سمپل زبان میں ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹیریٹوری کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لے کر پاکستان کا حصہ بنایا جائے تاکہ چین کی طرف سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جو بار بار یہ آواز اٹھتی ہے اور نوٹیبلی خصوصاً جو انڈیا اس پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے اور یہ ہمارے حوالے کیا جائے یا اس کو خالی کیا جائے, تو اس کی وجہ سے جو ان کا سی پیک کا پروجیکٹ ہے جو ہے ان کے لیے ایک لائف لائن یا زندگی کی آخری ہوپ ہے, اس کو جو ہے وہ اثر پڑتا ہے. اس لیے اس کو ختم کرو, ختم کر کے ساتھ میں لفظ عارضی لگا لو, تو کس نے لفظوں کو دیکھنا ہے پریکٹیکلی, تو وہ پاکستان کا صوبہ ہوگا, وہاں کے لوگوں کی نمائندگی ہوگی, آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ جو نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں سارے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے, جو جتنے بھی آپ کا سارا سسٹم ہے, تو اس کے بعد 20 سال بعد کون ہم سے پوچھے گا کہ جی یہ آپ نے کیسے. یہ تو تاریخ میں ہزاروں ایسی ٹیریٹوریز ہیں جو اس طریقے سے جو ہے وہ گریب ہو گئی اور کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی. تو سمپل گیم یہ ہے جس کو وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں جو ہے نا وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. بشانی صاحب, آپ نے کہا کہ سمپل گیم یہ ہے, اور آپ نے کہا کہ وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک اس انٹرم پروویژنل پروونس کی جو بات ہو رہی ہے یہ ایک طرح سے لفظوں کا گورکھ دھندا ہے اور یہ ایک کنفیوژن ہے. یہ کنفیوژن بظاہر نظر آتا ہے, لیکن دوسری طرف مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ فیس سیونگ کا سارا معاملہ ہے کہ جو 70-72 سال سے ایک گیم چلائی ہوئی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے بلینز اینڈ بلینز ڈالر غریب عوام کے منہ سے نکال کے اس پہ جھونک چکی ہے, اور اب انہیں جا کے کچھ سالوں سے اندازہ ہوا کہ وہ تو 1 انچ بھی نہیں لے سکتے. تو وہ فیس سیونگ ہے. ایک تو میرا آپ سے یہ جاننا ہے, جو میری رائے ہے کہ آپ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں. دوسرا, جو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے گلگت بلتستان کی. آپ نے ابھی پیچھے کہا کہ بھارت کا بھی یہ کلیم ہوتا ہے کہ جی یہ گلگت بلتستان ہمارے حوالے کریں, لیکن بھارت کو بھی اندازہ ہے کہ یہ کام کوئی اتنا آسان نہیں ہے. دوسری طرف سے چائنا کا سی پیک بھی وہاں سے گزر رہا ہے. تیسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی گلگت بلتستان میں فورسز موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے, کچھ کہتی ہیں فورسز ہم انڈیا کے ساتھ جائیں گے, کچھ فورسز کہتی ہیں ہماری اٹانومی کو بحال کر دیں, کچھ فورسز انڈیپینڈنس کی حتیٰ کہ اپنی بات کرتی ہیں. لیکن یہ ساری جو فورسز ہیں ان کے سب جو خواب ہیں یہ مجھے کبھی پورے ہوتے نظر نہیں آتے. یہ سب بہت مائنیوٹ فورسز ہیں, چونکہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ بڑے ہیں, یعنی پاکستان ہے, بھارت ہے, چائنا ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اٹ سیلف از اے سٹیک ہولڈر. تو اس ساری صورتحال میں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا وہ کیا ہے. یہ جو 4-5 ہیں, سیپریٹسٹ بھی ہیں, آٹونومی چاہنے والے بھی ہیں, بھارت کے ساتھ ملنے والے بھی ہیں, پاکستان کے ساتھ ملنے والے بھی ہیں, تو یہ ساری مختلف گراؤنڈ ریالٹیز آج آپ کو کیسی دکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جیسا کہ آپ نے کہا یہ ہر اسکول آف تھاٹ وہاں پہ موجود ہے, اور لوگ ظاہر ہے اپنے اپنے حوالے سے فیلڈ میں موجود بھی ہیں, ان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, ایکٹیویزم بھی کر رہے ہیں. وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ جیلوں میں بھی ہیں, کچھ لوگوں پہ مقدمات چل رہے ہیں, کچھ لوگوں پہ پابندیاں ہیں. ابھی پچھلے دنوں وہاں 9 سال بعد جو ہے وہاں کے ایک پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈر ان کو رہا کیا گیا تھا. تو ظاہر ہے ایک میں نے کہا نا کہ وہاں پہ اوپینین جو آزاد نہیں ہے اس کو انجینئر کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو اوپینین پیش کی گئی اس کے پیچھے تو پوری جو آپ کی سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل ان کے الائز ہیں, کیونکہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہے نا انفارچونیٹلی وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہیں, سمجھ لیں. پاکستان میں وہ جتنے انقلابی بن جائیں اس وقت, مثلا محمد نواز شریف صاحب جو ہیں, اور ہم بھی ان کو اس نقطے پہ سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اینٹائی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا, لیکن ان کی پارٹی جب آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہوگی کسی بھی ایشو پہ تو ان کا وہی سٹینڈ ہوگا جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹینڈ ہے. کبھی بھی کسی بھی صورت میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پلس پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں لیفٹ رائٹ حزب مخالف اور حزب اقتدار ساری جو ہے وہ جب شامل ہو گئی تو پھر انہوں نے ایک پالیسی بھی بنا لی کہ گلگت بلتستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور اس کو ہم نے لینا ہی لینا ہے. تو پھر وہاں پہ جو دوسری اوپینینز ہیں
آپ خود ہی تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اگر ایگزسٹ بھی کریں تو کس طریقے سے کریں گی. ظاہر ہے ان کو بہت ہی ہارش قسم کے حالات جو ہیں، بہت ہی دشوار قسم کے حالات کا سامنا ہے، اوپریشن کا بھی سامنا ہے، نفرت کا بھی سامنا ہے، مخالفت کا بھی، اور پوری اسٹیٹ کا جو ویٹ ہے اس کو بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے یہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں، اور میں آپ کو ان علاقوں کے بارے میں دعوے سے کہتا ہوں، ان کو چھوڑیں ہیں، کوئی علاقے بھی جو پاکستان کے اندر ہیں اس میں آپ سوات کو لے لیں، ایون اس طرح کے جنوبی پنجاب یا سندھ کے علاقے لے لیں، تو ان کے اندر بھی عوام کو اگر کسی وقت بھی پوری طور پہ جو ہے نا فریڈم دی جائے اور ان کو آزادی سے سوچنے اور اپنے خیالات کے مطابق عمل کرنے کا اختیار دیا جائے تو ان کے ڈیسیجن ہمیشہ مختلف ہوں گے، اور یہ تاریخ میں ثابت بھی ہوا ہے. پاکستان میں ایک آدھ بار جو الیکشن آزادانہ طریقے سے ہوئے تھے ان کے نتائج حیرت انگیز طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے خواب و خیال سے بھی متصادم تھے. 71 میں جو آپ الیکشن 70 کے، جن کو آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے شفاف ترین الیکشن کہتے ہیں، اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ وہم و گمان میں بھی ہوتا کہ شیخ مجیب الرحمان اتنی بڑی لینڈ سلائیڈ کر لے گا اور ادھر بھی جو ہے وہ بھٹو صاحب اور اس کے بعد نیب جیت جائے گی، تو وہ الیکشن کراتے کیسے؟ اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ الیکشن کو اسی لیے رکوایا تھا کہ ان کے پاس یہ رپورٹیں تھیں. اس سے پہلے بھی ہوا، بعد میں بھی ایسے ہوا ہے. اب یہ انجینئرڈ اوپینینز ہیں جہاں آپ کے اتنی بڑی میچور پولیٹیکل کارڈر اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی موجودگی میں یہ حشر ہوتا ہے. وہاں گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر کے بیچارے لوگ وہ کس پوزیشن میں ہے کہ اتنا بڑا جو ہے اسالٹ اس کو سسٹین کر سکیں؟ اس لیے وہ جو اوپینینز ہیں ان کو دبا دیا گیا ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کوئی ریفرینڈم کراتے ہیں آزادانہ طریقے سے، یہ جو آپ نے کہا نا کہ آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں وہ ان کے خلاف ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں بڑے سٹیک ہولڈر ایک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بھی ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو، وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کھڑا ہو سکتا ہے جو اپنی آزادی کی وہاں پہ بات کرتے ہیں. اور اس طرح کی ظاہر ہے کہ لنکس اور کمیونیکیشنز بھی لوگ گروپوں کے درمیان چل رہی ہے. لیکن ظاہر ہے گزشتہ 4-5 سال میں جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی پالیسی رہی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت، لیکن وہاں کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر جو ہے بظاہر تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان ہیں، چونکہ ہندوستان کا تو ڈے 1 سے یہ کلیم ہے کہ گلگت بلتستان جو ہے ہمارا حصہ ہے. اس کو بیک اپ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویلڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے فرام مہاراجا ہری سنگھ، جو کہ لیجیٹیمیٹ حکمران تھا ایٹ دا پوائنٹ آف ڈویژن آف دی انڈین سب کنٹیننٹ ان 1947، جس نے یہ لکھ کے دے دیا کہ جی ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ ہے. تو چونکہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ تھا تو اس لیے یہ ہمارا حصہ ہے. پاکستان کا اس پہ جو قبضہ ہے ایلیگل ہے، اس لیے پاکستان کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ اس کو چینج کرے یا اس کو صوبہ بنائے یا اس میں کوئی اس طرح کی چیز. یہ ہے انڈیا کا. دوسری طرف پاکستان کا آپ نے دیکھ لیا جو کہ بہت ہی ناؤن موقف ہے کہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کر دی تھی مہاراجا کے خلاف 47 میں، اور اس بغاوت کے نتیجے میں وہاں پہ حکومت بنی تھی جس نے آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے علاقے آزاد کرا کے تو پھر ہمارے ساتھ شامل کر لیے تھے. یہ تو ہے نا نیریٹو. لیکن جس کا بالکل اس میں کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے اس کا سب سے بڑا حصہ ہے اور وہ ہے چین. اور اس کا سب سے بڑا حصہ اس لیے ہے کہ وہ تقریباً کوئی 10,000 مربع کلومیٹر علاقہ پہلے ہی جو گلگت بلتستان کے ساتھ آگے جڑتا ہے، وہ 1962 میں جو پاکستان نے چین کو دیا بطور تحفہ، وہ بھی گلگت بلتستان اور ریاست جموں کشمیر کا حصہ ہے. اور اس میں جب کبھی بھی آپ یہ طے کریں گے کہ جی ہم نے ان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریز کا فیوچر طے کرنا ہے تو چین کو بھی کہنا پڑے گا نا آپ چھوڑیں. وہ تقریباً اتنا ہی ملا کے 15-20 ہزار کلومیٹر علاقہ جو ہے وہ چین کے پاس جو ادھر ہے، اور جو انڈیا کے ساتھ مختلف وہ چھوٹی وادی جیسے گلوان اور اس طرح کے علاقوں پہ ان کا تقاضا چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ٹیریٹوری کے حوالے سے چین سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اور دوسرا اپنے مفادات کے حوالے سے، کیونکہ چین کا جو روڈ اور بیلٹ کا انٹرنیشنل منصوبہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں جو چین کی جو ہائی لیول کی میٹنگز ہوئی ہیں چین کے انٹرنیشنل رول کے حوالے سے، جو کمیونسٹ پارٹی کے علاوہ انہوں نے سارے گروپس اور وہ کوئی 5,000 لوگوں کو جمع کر کے
تو ڈیبیٹ کیا ہے کہ چین کا نیکسٹ رول جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں کیا بننا چاہیے، یعنی ایک نیا فیس جو چین اس وقت انٹروڈیوس کرانے کے پروسیس میں ہے، اس میں ان کے لیے گلگت بلتستان بھی ایک آپ لائف لائن ہی کہہ لیں، چونکہ یہ جو ویسٹ اور اس طرف کے علاقے ہیں، یہاں سے یہ روڈ اور بیلٹ جو ہے یہ پاکستان سے گزرتا ہوا یہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور آگے جا کے ایران اور پوری ایک دنیا جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور یہ سب گلگت بلتستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات آپ کی 100% درست ہے کہ بہت بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، کچھ کے اصولی اور ہسٹوریکل موقف ہیں، جیسے انڈیا اور پاکستان کا ہے تو ایک ہسٹوریکلی لیگلی اس میں جڑ گیا، کچھ جو چین ہے جو پریکٹیکلی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور فیوچر اس کا اس کے ساتھ جڑ گیا، تو اس چکر میں بیچارے گلگت بلتستان کے لوگ جو ہیں وہ پھنس گئے۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ تو ان کی حمایت کرتے ہیں جی، کہ کوئی بھی ڈیسیجن جو آپ کرنا چاہتے ہیں، خواہ آپ انڈیا کے ساتھ جائیں یا انڈیا کہے ہمیں دے دو یا پاکستان کہے ہمیں دے دو یا چین کو دے دو، لیکن یہ ڈیسیجن آنا چاہیے گلگت بلتستان کے عوام کی طرف سے اور ان کی آزادانہ مرضی سے، بغیر کسی قسم کی شرط کے کہ اس سے مسئلہ کشمیر خراب ہوتا ہے یا ٹھیک ہوتا ہے، یا اس سے ان کے ہسٹوریکل یا یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشنز ہیں ان پہ مثبت اثر پڑتا ہے یا منفی اثر پڑتا ہے، الٹیمیٹلی اس دھرتی کے وارث مالک اور اس کے جو بارے میں ڈیسیجن کرنے کا اختیار وہاں کے عوام کو ہے، جن سے کوئی پوچھ نہیں رہا اور نہ ان سے پوچھا گیا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی ڈراماٹک قسم کی ایک کہانی ہے کہ اچانک ایک دن جو ہے وہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں بغیر کسی اطلاع کے پاکستان کی ساری بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے، نہ اس سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام سے کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے نہ اس کے بعد، اور ایک اس طرح کی اسمبلی کو جو ہے وہ اس پہ تو ناول وہ بنتا ہے، وہ باقاعدہ ایک جو ہے نا پورا ایک سنسنی خیز قسم کا کہ کس طرح عوام کو جو ہے وہ آپ جو ہے نا کس طریقے سے ان کے ذہن پہ اور ان کی ملکیت پہ جو ہے حکمرانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بشائی صاحب، آپ نے کہا کہ اس ساری صورتحال پر تو ایک ناول لکھنا بنتا ہے، وہ تو آپ اور میں اور ہمارے جیسے لوگ شاید لکھتے ہی رہیں گے۔ آپ نے بات کی کہ وہ جو صورتحال ہے عوام سے، جو اصل بیچارے سٹیک ہولڈر ہیں ان سے تو نہ پوچھا گیا، پوچھا جانا چاہیے، یہ ساری تو آئیڈیلسٹک باتیں ہیں، ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں۔ لیکن ایون امریکہ کی بھی اگر صورتحال دیکھی جائے تو امریکہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جن کو سٹیک ہولڈر سمجھتا ہے۔ امریکہ کو بھی پوری دنیا میں ڈکٹیٹر ہی پسند آئے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، چونکہ وہ بڑی ایزیلی وہ ایک ہی آدمی کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ امریکنز نیو ایڈمنسٹریشن یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح چین کو بھی کنٹین کرنا ہے، اور چین، آپ نے کہا اصل میں اب امریکہ اور چین ہی بڑے پلیئر ہیں اس ریجن میں بھی اور دنیا میں بھی۔ امریکہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس طرح ان کو کنٹین کرنا ہے، چائنا یہ دیکھ رہا ہے کس طرح ٹیکٹ فلی صورتحال کو اپنے سپورٹ میں لینا ہے۔ بھارت کے ساتھ چائنا نے بہت ریفٹ کر کے دیکھی لیکن اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ان کو اندازہ ہوا کہ بھارت وہ والا 62 کا بھارت نہیں رہا، تو اب میں بھارت کے ساتھ پیار محبت کی بات کر کے ہی صورتحال کو ٹون ڈاؤن کروں، مائلڈ کروں۔ پاکستان یہ دیکھ رہا ہے، جو میں نے پیچھے بات کی دوبارہ آپ سے اس پہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ساری صورتحال میں پاکستان اپنی فیس سیونگ کر رہا ہے اس سارے کھیل تماشے میں؟ دیکھیں اس کا ایک تیسرا ڈائمنشن ہے اور یہ بھی بڑا سنسنی خیز ہے، یعنی یہ تو میں نے آپ کو وہ اس کو توڑ کے پیش کیا نا کہ کیا کیا انٹرسٹ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے آل آف سڈن؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے پاکستان نے، اور وہ یو ٹرن جو ہے وہ انڈیا کے 5 اگست 2019 کے جو اقدامات ہیں ان کے ساتھ جڑتا ہے، جس کے ظاہر ہے 2 پہلو ہیں۔ ایک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے انڈیا کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ انڈیا نے ان کو بتائے بغیر اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر جو ہے یہ ڈیسیجن کر لیا تھا، جس کی وجہ سے
وہ ایک طرح کے سٹانڈ ہو گئے، ایک مطلب حیرت کے اس میں چلے گئے، اور انہوں نے جب اپنے جو ہے نا وہ دیکھے اثاثے اور اپنی جو ان کی حیثیت ہے، اپنی جو سلسلہ ہے، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ہم تو اب اس پوزیشن میں نہیں کہ اس کو اپوز کر سکیں یا اس کو انڈن کرنے کی جو ہے وہ کوئی بات کر سکیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ایک موقع جانا کہ جی اب تو چونکہ جو انڈیا کا وہ ایکشن تھا نا، وہ اس چیز کا ایک واضح اعلان تھا کہ بھائی کشمیر کو اب بھول جاؤ، یہ ریاستیں ویاستیں، یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں، ہر چیز وہاں پہ تھی نا جب 5 اگست کا ڈیسیجن ہوا۔ خود اپنا انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر 370-35 جیسے سیف گارڈ وہاں پہ موجود تھے، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں وہاں پہ موجود تھی، شملہ معاہدہ وہاں پہ موجود تھا، پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہزاروں میمورینڈمز اور اس طرح کی جو ہے وہ کمیونیکیشنز موجود تھی کہ جی یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں جو مودی صاحب نے کیا وہ یہ کیا کہ میں سب کو ایک طرف رکھ کے یہ ڈیسیجن کرتا ہوں کہ کشمیر ہندوستان کا ایک جو ہے یونین ٹیریٹوری ہے اور اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور یہ انہوں نے ڈیسیجن کیا، سکسیسفلی کیا، وداؤٹ اینی کنسیڈریبل چیلنج فرام اینی باڈی، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو، انٹرنیشنل برادری ہو، پاکستان ہو، کشمیری عوام ہو۔ انفارچونیٹلی دیر واز نو سکسیسفل ایون کنسیڈریبل چیلنج۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، جو انہوں نے ایک میسج دینا تھا کہ کشمیر کے ساتھ ہم جو مرضی کریں کوئی ہمیں نہیں روک سکتا۔ اس کے جواب میں پاکستان کے دیکھیں سب سے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح ہوا کہ پاکستان کی جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ایز ویل ایز وہاں کی ملیٹری لیڈرشپ، انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے ہم پاکستان سے بھی جائیں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ انڈیا کا سٹینڈ ہی یہی تھا کہ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کرتے ہیں تو ہم آزاد کشمیر بھی آپ سے چھینیں گے، گلگت بلتستان بھی چھینیں گے۔ تو اس کا میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کہیں خفیہ اجلاسوں میں، انہوں نے جلسہ عام میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کا ایشو بن جاتا ہے، اس لیے کوئی آدمی اس سلسلے میں کوئی ری ایکشن نہ کرے، جس کا مطلب ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان بھی انکلوڈڈ ہے، اور صرف ایک آدھ تقریر کر لیں، جو کہ ایک یو ٹرن تھا ڈیفینیٹلی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی تیزی کے ساتھ یہ پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو کس طریقے سے پاکستان میں شامل کیا جائے۔ اب آپ یہ جو بار بار انٹرنیشنل بات کرتے ہیں جی، انٹرنیشنل جو کمیونٹی انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، یہ آپ دیکھیں 47 سے لے کے مسئلہ کشمیر پہ ان کے درمیان ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے، ریکارڈ ایکسچینج ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور اس میں جو سب کے لیے موسٹ پاسبل سلوشن ہے وہ یہی ہے، سب جو جس کو مانتے ہیں کہ بھائی انڈیا اور پاکستان آپس میں بات چیت کے ذریعے جو ہے وہ اس مسئلے کو ختم کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس جو ہے بس وہ اسی پہ گزارا کرے، یعنی جو یونین ٹیریٹوری اسٹیٹ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر انڈیا کے پاس ہے انڈیا کو پہنچی، جو آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے پاکستان کو پہنچا، سرحدوں کو مستقل کر دیں آپ، جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو ایک پرماننٹ بارڈر میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے تو آپ اپنے تعلقات قائم کریں اور آگے بڑھیں۔ چین نے بھی یہ 1000 دفعہ کم از کم ریٹن بھی اور وربلی بھی انڈیا اور پاکستان کو بتایا۔ امریکہ کا شاید ہی کوئی جو صدر ہوا ہو جس نے یہ بات امریکہ کو نہ بتائی ہو، یورپین یونین کا آفیشیلی انہوں نے یہ سٹینڈ رہا ہے۔ تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان وہ کون سا ملک تھا جس کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ ہمارے کسی تیسرے راستے کی جو ہے وہ سپورٹ کر سکتا ہے؟ اس میں کوئی عرب کنٹری تھی، کوئی مسلم ملک تھا، وہ اگر تھا تو آپ کے سامنے وہ تو بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں، کشمیر کا لفظ ہی ان کے لیے جو ہے ایک چڑ اور ایک ایریٹنٹ جو ہے وہ بن گیا۔ تو اس نئے ماحول میں سر یہ ہوا کہ اس میں یہ نیچرلی جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی سیوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کے حال کو انکریج کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عمران خان اس کو صوبہ بنا رہا ہے یا آزاد کشمیر کے بارے میں بھی اب اس طرح کی باتیں چلنی شروع ہو گئی ہیں تو کوئی کسی کو اس کو اپوز نہیں کر رہا، ادروائز سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آتا رہتا ہے جی کہ یہ جی ان علاقوں میں انٹرفیئرنس یا چینج جو ہے وہ فلاں کے خلاف ہے اور فلاں قرارداد کے خلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس کو انکریج ہی کیا جائے گا،
چونکہ یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو بہت زبردست طریقے سے سرو کرتا ہے. مین سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انڈیا ہے، اس کے پاس اپنی پسند کا علاقہ، آبادی، رقبہ آ گیا. پاکستان کے لیے تو یہ لاٹری نکلنے کے مترادف ہو گیا کہ گلگت بلتستان اس کو مل گیا. اب کشمیر اس کی شارک نہیں ہے. اب پاکستان کے جو ڈیپلی تھنکنگ قسم کے اسٹریٹجک ہیں وہ جانتے ہیں کہ اب ان کی شارک گلگت بلتستان ہے. آزاد کشمیر کو اتنا بڑا میٹر کسی کے لیے بھی نہیں کرتا. ایک 4000 مربع میل پہاڑی علاقہ ہے جس میں 4 ملین آبادی ہے، تو وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ اس کے لیے کوئی لڑائی لڑے یا کچھ اس طرح کرے. تو ان حالات میں میٹر کرتی ہے اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جو اب یونین ٹیریٹوری ہے، اور گلگت بلتستان جو کہ 28,000 مربع میل علاقہ ہے، جو نہ صرف یہ ہے کہ بے حساب ریسورسز اس میں ہیں، بلکہ وہ چین اور دنیا کے درمیان، چین اور پاکستان کے درمیان ایک واحد لنک جو ہے اس کے طور پہ موجود ہے. تو آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ جو تاریخی بات ہوئی ہے، تاریخی بات میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ کسی کو اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہوگا، یہ مسئلے کو سیٹل کرنے کے لیے ہے. آپ کو اگر کنکلوڈ کرنا ہو تو آپ کو آنے والے دنوں میں کہاں کہاں سے ریزسٹنس نظر آتی ہے اور کہاں کہاں سے سیٹلمنٹ نظر آتی ہے؟ دیکھیں جی، ریزسٹنس بالکل نہیں ہوگی، چونکہ پاکستان، انڈیا اور چین تینوں میں جو ہے نا، وہ جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹیک ہولڈر آپ جس کو کہتے ہیں، ان کو یہ سیوٹ کرتا ہے. ریزسٹنس ہوگی وہاں کے عوام کی طرف سے، اور وہ ریزسٹنس جو ہے اس کو دبا دیا جائے گا، چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، پہلے میں نے عرض کیا. اور وہ اس طریقے سے وہ ایسی کوئی شیکنگ قسم کی ریزسٹنس نہیں ہو سکتی کہ اسٹیٹ کو ریکنسیڈر کرنا پڑے یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ہو. لیکن میں اس کو ایک فائنل نوٹ پہ یہ کہتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ آپ کسی بھی علاقے کے بارے میں ڈیسیجن کر رہے ہیں اس کے فیوچر کے بارے میں، اور میرے نزدیک آپ 20 دفعہ اس کے آگے اور پیچھے لفظ ٹیمپرری، انٹرم یا پروونشل لگا دیں، پروویژنل لگا دیں، وہ یہ ایک پرماننٹ ڈیسیجن ہے. تو آپ یہ ڈیسیجن جب کر رہے ہیں تو آپ وہاں کے عوام کو پوچھے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر، ان کی فری ول، ان کی کنسلٹنگ پروسیس کی کوئی نہ کوئی شکل کیے بغیر، ایک جو ہے وہ فیک قسم کی اسمبلی جس کی اپنی حقیقت پہ وہاں کے اپنے لیڈر جو ہے وہ سوال اٹھاتے ہیں، اس کے ذریعے اتنا بڑا ڈیسیجن کر رہے ہیں، تو از ویری ان ایتھیکل، از ویری ان لافل. اور یہ جو ہے وہ تاریخ میں اس طرح کے ڈیسیجن ہوتے ہیں وہ فائر بیک کرتے ہیں کسی نہ کسی موڑ پہ آ کے، جب وہاں کی لوکل قوتیں جو ہے نا امپاورڈ ہوتی ہیں یا ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کیپاسٹی ڈیولپ ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو ریزسٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال فی الحال اس کے خلاف کوئی قابل ذکر ریزسٹنس جو ہے نا وہ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. بہت شکریہ. سوائے ایک اور جی چیز ہو سکتی ہے کہ انڈیا کی طرف سے، لیکن اس کو گھما پھرا کے یہ ایک الگ تجزیے کی بحث ہے. لیکن اگر اس کو انڈیا بہت زیادہ ریزسٹ کرتا ہے تو یہ خود انڈیا کے انٹرسٹ سے کانفلکٹ کرتا ہے، کیونکہ پھر یہی چیز جو ہے نا یونین ٹیریٹوریز پہ بھی لاگو ہوتی ہے جی، کہ وہاں بھی قراردادیں ہیں، وہاں بھی یہ ہے. تو اس لیے انڈیا اس کو اس سطح پہ جا کے اپوز کرے گا نہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ڈیسیجن ہو جائے گا. انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی اٹ ڈیپینڈز ہاؤ یو تھنک اینڈ ہاؤ یو لک ایٹ اٹ. جی بالکل بشیر صاحب، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ انڈیا بھی ساری صورتحال کو ابھی شاید اس طرح سیٹل ہوتے دیکھے گا، پھر وہ ان کے ذہن میں ہوگی کہ پھر آنے والے سالوں میں دیکھیں گے کہ اس پہ کیا پھر اقدامات کرنے ہیں، اور پاکستان کی تب کیا صورت ہوگی، جیو پالیٹکس کیا ہوگی، چین کہاں کھڑا ہوگا. تو یہ ساری باتیں. بہت شکریہ بشیر صاحب. آج تھرڈ اوپینین میں ہم نے کافی اہم باتیں کی اور ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز تھی، اس پہ بات چیت ہوئی. بات چیت سن رہے تھے آپ بیرسٹر حمید بشانی صاحب کی تھرڈ اوپینین میں، اور یہ واقعی ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. میں اس کو جڑا ہوا دیکھتا ہوں سیز فائر کی یہ جو ریسنٹ کوشش ہوئی. اگر یہ سیز فائر اسی طرح چلتی رہی کامیابی کے ساتھ، اور یہ گلگت بلتستان کا مسئلہ بھی اسی طرح سیٹل ہو گیا فار دا ٹائم بینگ، میں یہ کہوں گا، تو بھارت کا جو سردرد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کچھ عرصے کے لیے. اور پھر جیو پالیٹکس میں کس طرح کے اور نئے سردرد پیدا ہوتے ہیں وہ میں بھی دیکھوں گا، اور بشانی صاحب بھی دیکھیں گے، اور آپ بھی دیکھیں گے، اور اس پر ہم بات چیت لے کر آتے رہیں گے. ٹیک ٹی وی کو یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کیجئے. ہمارا 24/7
ٹی وی آپ ہماری اسٹریم میں بھی دے سکتے ہیں, ٹیگ ٹی وی میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. جو آپ کے سامنے پٹی چل رہی ہے TagTV.info کی ویب سائٹ پہ جا کے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے, یا TagTV International /PayPal پہ بھی جا کے آپ کر سکتے ہیں, TagTV International /me PayPal پہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پیٹریون پہ بھی آپ ہمیں اسپانسر کر سکتے ہیں. آج کا تھرڈ اوپینین برسٹر حمید بشانی, اور میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.